सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग की पूरी क़यादत लंदन में जमा है, जिसे देखकर लगता है नून लीग ने एक दफा फिर लंदन को ही अपना नया सियासी मरकज बना लिया है। सियासत में नून लीग के लंदन प्लान का चर्चा है। लंदन में लगने वाली बड़ी लीगी बैठक से फिलहाल 8 दिसंबर के मुल्क गीर एहतजाज का नारा बरामद हुआ है। सच यह है, नून लीग का मतलब है नवाज शरीफ, वही नवाज शरीफ जिन पर इल्जाम है कि वो फिर डील करके बाहर चले गए हैं। इसीलिए नवाज शरीफ की बीमारी और फिर लंदन उड़ान ने नून लीग को तने मुर्दा में तब्दील कर दिया, जो आखिरी दमों पर है। गुमान गालिब यही है कि इसी मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए मुल्क गीर एहतजाज का शोशा छोड़ा गया। मुत्तहिदा अपोजिशन के नाकाम आज़ादी मार्च का हशर सबके सामने है। ऐसे में अकेली नून लीग के एहतजाज को देखकर तजियाकारों की राय दुरुस्ती लगती है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। सवाल यह है कि बीमारी है, डील है या फिर कोई चक्कर। पहले की तरह बड़े के साथ छोटे मियां भी लंदन निकल लिए। फिर लीगी कारकुन ऐसे लीडरान की कॉल पर बाहर क्यों निकले जो माजी की तरह एक बार फिर इन्हें तन्हा छोड़ गए। सवाल मरीम नवाज की खामोशी पर भी उठ रहे हैं, जिनकी जमानत मंसूख कराने के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। आज नून लीग के लंदन प्लान और मुस्तकबिल पर ही बात करेंगे असद खरल साहब से, और इनसे जानेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये लंदन तक भी गए यही सारी छानबीन के लिए, तो इनके पास क्या खबरें हैं, क्योंकि इनके सोर्सेज लंदन तक हैं कि वहां पर असल में ये प्लान तैयार क्या हो रहा है। और माजी में इसी तरह से लंदन में बैठ के पाकिस्तानी सियासत के फैसले भी होते रहे हैं। और बाबर डोगर साहब से भी इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आज की अहम डेवलपमेंट्स क्या रही। असद खरल साहब, मेरा सादा सा सवाल है कि आज ये कहा गया मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से कि जब तक गिरफ्तार अराकीन को लाया नहीं जाता पार्लियामेंट के अंदर, हम पार्लियामेंट में आएंगे नहीं, किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं करेंगे। लोगों के काम रुकते हैं, रुक जाएं, मुल्क का निजाम रुकता है, रुक जाए। गिरफ्तार लोगों को जरूर लेकर आना है। अदालतों में ये लोग जाते हैं उन मसाइल को लेकर जो पार्लियामेंट के हैं। अदालतें कहती हैं पार्लियामेंट में जाकर आप हल करें। पार्लियामेंट में, ये सिर्फ पार्लियामेंट इसीलिए है, कौमी असेंबली इसलिए है कि जो शख्स गिरफ्तार हो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए, या कानून साजी के लिए है? देखिए सामा साहब, पार्लियामेंट तो अवाम इसलिए भेजते हैं कि मुंतखब अवामी नुमाइंदे जो हैं वो जाके अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो काम है लेजिस्लेशन करें, कवानीन में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, जो कवानीन में जहाँ पे अभाम है उसको दूर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो पार्लियामेंट जो ईवान बाला हो या ईवान ज़ेरी हो, मुंतखब नुमाइंदे वहाँ पे जाके करप्ट लोगों को, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस होते हैं, जिनके ऊपर मंशियात के केसेस होते हैं, ये वहाँ पे रोना लेके बैठ जाते हैं उनकी प्रोडक्शन आर्डर का। और वहाँ पे कोई अवामी मफाद के हवाले से आप मुझे ये बता दें कि एहसन इकबाल साहब ट्विटर तो कर रहे हैं कि 8 दिसंबर से मुल्क गिर हम एहतजाज करेंगे महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली महंगी है उसके ख़िलाफ़, महंगी अशिया ज़रूरिया के ख़िलाफ़, और जो गैस सस्ती करने का वादा किया कि वो सस्ती नहीं की गई। लेकिन असम्बली के फोरम में जब भी आपने देखा है वहाँ पे यही मामला हुआ है। अभी मामला क्या है, मतलब देखिए करोड़ों रुपए एक इजलास के ऊपर अखराजात उठते हैं, जो अरकान असम्बली इनके जाने आने के अखराजात, टिकट्स, वहाँ पे ठहरने का, TADA और जो भी सारे बिल बनते हैं। वो तो आज मामला ये है कि हुआ क्या असम्बली के अंदर, हुआ क्या। एक तो ये है जी ख्वाजा साद रफीक, जब उसके प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए स्पीकर तो यही कर सकता था जी, अगर वो नहीं पहुंचे उस पर फड्डा है। राना सनाउल्लाह साहब जो आर्डर जारी क्यों नहीं किए गए, इस पे फड्डा है। अख्तर मैंगल साहब आज इत्तेहादी जो है, जारी बात है, जब उन्होंने देखा एक माहौल बना हुआ है तो उन्होंने भी कहा कि चले ठीक है, हम भी इसके साथ 10 अरब का पैकेज तो पैकेज जितने मर्जी आप इनको दे दें। मामला ये है कि ये ना ख़त्म होने वाला मामला है। और ये जो इसीलिए फिर जब ये पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमें बैशिंग की जाती है, हमें गालियां दी जाती हैं, हमें विलन बना के पेश किया जाता है, हमारे खिलाफ जो है वो बातें की जाती हैं, जमहूरियत को तो बदनाम किया जाता है। क्यों ऐसे मौके देते हैं? आप अपने बिहेवियर, अपने रवैयों के ऊपर ये भी देखें कि अवाम ये जो तमाशा हर दफ़ा आप लगाते हैं और ऊपर से आप नाम नहाद दावेदार बनते हैं कि जी हम अवामी मफाद के और उसके लिए जनाब बड़े हमें परेशानी हो रही है और हम ये महंगाई के लिए बड़े परेशान हैं, ये बिजली की कीमतों के इजाफा, गैस की कीमतों का इजाफा,
پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ جو ہے، تو اس پہ ہمیں عوام کے بڑے کنسرن ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ 1.25 سال ہو گیا، مجھے یہ بتا دیں ایک بھی جو اپوزیشن کی جو پارٹی ہے اس نے عوامی مفاد کے لیے کوئی بات کی ہو، کوئی لیجسلیشن کے حوالے سے بات، الٹا جو لیجسلیشن ہو رہی تھی، جو لٹیگیشن سالہ سال سے ختم نہیں ہوتی تھی، اور بہت سارے معاملات پہ جو قوانین بنائے گئے، آرڈیننس کے ذریعے بنائے گئے، اور ویسے اوورال اس کے اوپر لیجسلیشن ہو نہیں رہی تھی، اس حوالے سے ایک پھڈا پڑا، اور جو ڈپٹی اسپیکر کے عدم اعتماد کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ اگر حکومت یہ آرڈیننس واپس لے لیتی ہے تو ہم ڈپٹی اسپیکر جو ہے قاسم سوری صاحب ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے مسئلہ تھا۔ اب یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، مجھے یہ بتائیں عوامی مفاد کہاں ہے؟ کہیں نہیں نظر آ رہا۔ بابر ڈوگر صاحب، عوام کی کوئی بات نہیں۔ بابر ڈوگر صاحب، اب یہی مسئلہ رہ گیا ہے، اب جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے ملک میں کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اسامہ صاحب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب انہوں نے 8 تاریخ کو ہڑتال کی کال دی ہے مہنگائی کے خلاف، جی، اور بھائی جان یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے آپ نے الیکشن لڑا؟ یہ پارلیمنٹ میں کس لیے آئے؟ لوگوں سے وعدے کیا کیے تھے کہ ہم آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل کروائیں گے، یہاں پر آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ کہتے ہیں جی جمہوریت میں پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا فورم ہے۔ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ جو 20 کروڑ عوام کی نمائندہ ریپریزنٹیٹیو باڈی ہے، وہاں آ کر آپ جناب وہ لوگ جو کرپشن کی وجہ سے پکڑے ہوئے، میں اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو سسپینڈ کر دینا چاہیے ٹل دا ٹائم یہ اپنے آپ کو ان الزامات سے بری نہیں کرتے۔ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کس طرح سے اہل ہے ایک بندے پہ کرپشن کے چارجز ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی، اربوں روپے کی کرپشن کی، اپنے عہدے کا مس یوز کیا، اب اس کے خلاف نیب میں انکوائری چل رہی ہے، کورٹ موجود ہے، یا تو کورٹ اس کو بیل دے دیں، اگر کورٹ بیل نہیں دیتی، جب تک وہ اپنے آپ کو انوسینٹ ثابت نہیں کرتا وہ پارلیمنٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ کیوں ایک کرپٹ آدمی کی پارلیمنٹ جو ہے تقریر سنے، کیوں اس کا بھاشن سنے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ اس کو یوز کر رہے ہیں، کرپشن جو انہوں نے کی ہے اس کو چھپانے کے لیے حکومت پہ پریشر بڑھا رہے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ ہیں یہ آئیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کا حصہ بنے۔ اور بھائی جو آپ ہڑتال کی بات کرو یہ اس پارلیمنٹ کے اندر کرو، بالکل صحیح، بتاؤ ان کو کہ مہنگائی ہے، عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہوئی ہے، دوبر ہوئی ہے، وہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں۔ اور مینگل صاحب کا جو ہے نا وہ ایشو ڈیفرنٹ ہے اسامہ صاحب۔ مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے 4 کوئی خواتین عوران سے اریسٹ ہوئی ہیں، وہ اس پہ انہوں نے احتجاج کیا ہے، وہ ان کا حصہ نہیں ہے، وہ اس حوالے سے حصہ نہیں ہے، ان کا ایک اپنا ایک پروٹیسٹ ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ دیکھیں اس پہ اسپیکر نے انٹیریئر منسٹر کو بلا لیا ہے، اس نے کہا جی کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ یہ کیوں اریسٹ کیا گیا۔ یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میرے لوگوں کے ساتھ انصافی ہے، تو یہ اصل ٹول ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ انٹیریئر منسٹر آئے گا، جواب دے گا اور وہ بتائے گا کہ کیوں اریسٹ کیا گیا۔ یہ قوانین انہوں نے بنائے، نیب کا قانون کوئی تحریک انصاف کے دور میں نہیں بنا، تو جب انہوں نے قانون بنائے تو پھر جب اس پر عمل ہی نہیں کرنا، اس کے خلاف بات کرنی ہے، تو پھر قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یعنی قانون بنا دیا ہے، ہم پر اطلاق نہیں اس کا ہونا چاہیے، بس باقی سب کے لیے وہ قانون ہے لیکن ہمیں کوئی نہ پوچھے۔ یہ نیب انہوں نے بنایا قانون، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب نون لیگ کے دور میں لوگ اریسٹ نہیں ہوتے رہے، ان کے کتنے لوگوں کے جو ہیں وہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، اور یہ تو ویسے ہی فراڈ ہے۔ بھائی جس بندے پہ سیریس ایلیگیشن ہیں، جس پہ کرپشن کے چارجز ہیں، آپ اس کو لاگے یہاں پہ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کر رہا ہے، کس چکر میں کیوں تقریر کر رہا ہے؟ ایک بندہ اگر کورٹ موجود ہے، کورٹ ایک بندے کو سمجھتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ نیب کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے یا یہ جوڈیشل میں ہونا چاہیے، تو اگر وہ بالکل ٹھیک ہے، انوسینٹ ہے، اور وہ کورٹ میں جا کے ثابت کر دیتا ہے تو بھائی اس کی کورٹ بیل دے دے گی تو وہ 100 دفعہ اسمبلی میں آئے۔ جب کورٹ اس کو بیل نہیں دے رہی تو وہ کیوں اسمبلی میں آئے؟ کیوں آ کر ایک کرپٹ آدمی جو ہے جس پہ ابھی تک جو اپنے آپ کو اس سے ان چارجز ختم نہیں کروا سکا، وہ کیوں آ کر اسمبلی کا حصہ بنے؟ اصل میرا تو ایشو یہ ہے کہ جس پر چارجز ہیں نہیں آنا چاہیے، جب تک وہ چارجز ختم نہیں ہوتے اس کی ممبرشپ سسپینڈ رہنی چاہیے۔ شاید ان کی تو سزا زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر تقریر بھی بابر ڈوگر صاحب چلیں پروڈکشن آرڈر انہوں نے خود قانون بنایا تو اس لیے تقریریں اپنی دفاع میں کہ نیب غلط ہے، عدالت انصاف نہیں دے رہی، کہ وہ نیب جو ہے
وہ جناب ایک سیل میں بند کر دیا ہے، وہ میں جناب وہاں پر مجھ پہ یہ کر دیا ہے. وہ بعد میں جب نیب نے وہ دکھوایا تو وہاں پہ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے. ابھی شہباز وہ کہہ رہے ہیں قسم کے ناشتوں کی تصویریں میں نے خود دیکھی ہے. یہ بے شرمی دیکھیں کہ شہباز شریف اس دن پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے سیل و تنہائی میں رکھا گیا اور سیل میں مجھے بند کر دیا گیا. سارا دن یہ نیب کی چھت پر وہ چھتری لگا کر اینک پہن کر ہیٹ پہن کر وہ موٹر وے کو دیکھا کرتے تھے. کافی یہ پی رہے ہیں، یاشیاں یہ کر رہے ہیں وہاں پر. اور بعد میں جناب کہ مجھے تو بڑا جیرن کر دیا گیا. حمزہ کے لیے وہ فریج بھی اور سارے گھر کا سامان اور پتہ نہیں کیا کیا بیڈ اور کیا کچھ جا رہا تھا وہ سب نے دیکھا. کیا مجھے ایک بات بتائیں، کیا عام آدمی جو ہے، جو عام آدمی نیب کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اس کو یہ امراض ملتی ہیں؟ کیا عام آدمی جو جیل میں اس کو یہ امراض ملتی ہیں؟ سوال ہی پیدا. یہ صرف اسمبلی میں جاتے ہیں، نیب پر پریشر ڈالتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں نیب کو، جیل پہ پریشر ڈالتے ہیں، حکومت پہ پریشر ڈالتے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ جناب ان کو کسی طرح سے چھوٹ ملے. یہ اسمبلی کا استعمال اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں. دکھ کی بات ہے، عام آدمی کو تو جی تکیے کا ریٹ ہے پتہ نہیں کتنے 100 روپیہ دینا پڑے گا تو اس کو تکیہ ملے گا، چادر ملے گی. لیکن اب پلان بن رہا ہے لندن میں. نون لیگ ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے. جس طرح ابھی کھرل صاحب نے بات کی، احتجاج کی، لیکن لندن میں ان کی لیڈرشپ بھی پہنچ گئی ہے. احسن اقبال صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے، مریم اورنگزیب صاحب وہاں پر، پرویز رشید صاحب، خواجہ آصف سب وہاں پر ہیں. لیکن ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ اتنی خاموش کیوں ہیں. لیکن لندن پلان میں ہے کیا کھرل صاحب؟ اب کیا ہوگا؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جب بھی باہر چلے جاتے ہیں، یہاں پر لوٹ مار کی، باہر چلے گئے بھاگ گئے، وہاں سے پھر سب ڈورے ہلا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر پھر ایک مظلوم بن جاتے ہیں کہ جناب پاکستان میں تو جمہوریت ہی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اس دفعہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ لندن پلان سے پہلے صرف ایک جملہ میں بولوں گا کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں یہ مقدس ایوان ہے، تو مقدس ایوان جن کے اندر چوروں ڈاکوؤں کی آپ نے سہولت کاری بننا ہے، ان کو سہولت کار بننا ہے اور ان کو آپ نے بلانا ہے وہاں پہ، تو اس کو کم از کم مقدس ایوان پر نہ کہیں. لندن پلان کی بات کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ پہنچ چکی ہیں، سردار ایاز صادق جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. احسن اقبال صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، جنہوں نے آج ٹویٹ کر کے 8 دسمبر کو ادھر سے ملک کی ہڑتال کے وہ کر رہے ہیں دعوے، اور ساتھ سینٹر پرویز رشید صاحب کو اب بلا لیا گیا ہے. یہ 2 جو جا رہے ہیں 3 وہاں پہنچ چکے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے، کل بھی ڈوگر صاحب اس طرح بات کی کہ وہ نواز شریف صاحب جن کی حالت اتنی تشویشناک تھی، بورڈ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ تو پتہ نہیں وہاں پہنچ ہی نہیں سکے گے، اور پھر ایئر ایمبولنس کا انتظام کیا گیا. اور پوری اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کسی ہاسپٹل میں ان کی کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی. آپ لوگوں کے دونوں کی خبریں ہیں کہ انہوں نے چیئر کرنی ہے میٹنگ. بالکل جی، وہ جو سیاسی ایک سزا یافتہ ایک مجرم ہے، کنوکٹڈ شخص ہے، جو جس گراؤنڈ پہ وہ پاکستان سے باہر گیا علاج کے لیے، جس گراؤنڈ پہ اس کو بیل ملی علاج، وہ یہ تھا کہ علاج اور بڑا شدید بیمار ہے جی، یہاں علاج ہی ممکن نہیں ہے، تو وہاں بیٹھ کے وہ اس میٹنگ کو پریزائیڈ کرے گا. شہباز شریف صاحب بطور ایک سمجھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جتنی حیثیت ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب تو پتہ ہے ان کو تاحیات آپ کو پتہ نااہل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وہ تو تاحیات نااہل ہے. شہباز شریف صاحب کی ٹیٹیوں کا کھیل پوری دنیا نے سنا اور دیکھا، اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی ان کا جواب نہیں آ رہا. 18 سوالوں کا ایک جواب نہیں آیا. ان کی کرپشن کی، نواز شریف صاحب کا جو پاناما کی طرح جس طرح تھا کھالا، تو ایپیسوڈ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی پوری فیملی کے نیب نے کچے چٹے کھول کے رکھ دیے. اب معاملہ یہ ہے کہ سلمان شہباز صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے، وہ شہزاد اکبر صاحب کو کبھی مسخرہ قرار دے رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو بھگوڑے باہر سے بیٹھ کے جو اشتہاری ملزم ہیں، جو اپنے عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں، قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک تو جملہ یہ بتا دیں، ایک ٹویٹ کر دیں کہ یہ جو نیب ٹرانزیکشن دکھا رہا ہے، یہ جو ہماری 32 پیپر کمپنیاں دکھا رہا ہے، یہ ہمارے جو ایسٹس کی بات کر رہا ہے، یہ جو ٹرانزیکشنز کی بات کر رہا ہے، یہ ہمارے جو فرنٹ مینوں کی بات کر رہا ہے، یہ جو ہمارے کیش بوائز کی بات کر رہا ہے، جو وزیر اعلیٰ ہاؤس بطور منی لانڈرنگ، کرپشن، کک بیک کمیشن اور سہولت کاری کے لیے 2 مشیر رکھے تھے، یہ ان کے نام فرضی ہیں.
ایک ایک چیز نیب وہ کہتے ہیں نے ہم نے ترقی دی ہے ملک کو دکھائی ہے. مجھے یہ بتا دیں ایک چیز کی تردید آئی. اچھا میں دوبارہ نہیں آئی. کھرل صاحب میں دوبارہ آتا ہوں. بابر صاحب یہ بتائیں ایک تو وہاں پر کیا چل رہا ہے, کہیں یہ تو نہیں کہ یہ بھی ان کو ایشورنس دینے کے لیے کہ ہم دونوں بھائی یہاں آ گئے ہیں لیکن تم نے ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا, وہ دوبارہ وہ ایک تاف لیگ بن گئی تھی, اب کارکن بھی کہہ رہے ہیں مریم بھی خاموش ہے, یہ تو دوبارہ باہر چلے گئے, ہمیں یہاں انہوں نے تنہا چھوڑ دیا, ہم جیلوں میں کچھ لوگ سڑ رہے ہیں اور خود وہاں پر لندن میں جا کر آرام سے بیٹھے ہیں, تو کہیں ان کو ایشورنس نہیں دے رہے کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جانا, ہم واپس آئیں گے, ساتھ رہو, ہم تمہیں بڑا نوازیں گے. اسامہ صاحب لندن پلان میں کچھ تو چہرے جانے پہچانے نون لیگ کے پہنچے ہیں, کچھ ایسے چہرے بھی پہنچے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا. کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل, کچھ چیزیں پردے کے سامنے ہوں گی, کچھ چیزیں پردے کے پیچھے ہوں گی. اچھا لندن پلان انفیکٹ ڈیل پارٹ 2 ہوگا, اس میں بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. اس میں الیکشن کمیشن کا جو چیف ہے وہ بھی فائنل ہوگا, اس میں جو یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ بھی فائنل ہوگی, اور بھی چیزیں فائنل ہوں گی, کچھ لینے کی باتیں ہوں گی, کچھ دینے کی باتیں ہوں گی, کچھ رعایتیں ہوں گی, کچھ مقاصد پورے کیے جائیں گے. تو یہ لندن پلان جو ہے اس میں جو پردے کے سامنے ہو رہا ہوگا وہ پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوگا. جو پیچھے پردے کے پیچھے جو فائنل ہوگا وہی پردے کے سامنے آ کر کہا جائے گا. اچھا میں آپ کو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ لندن پلان میں یہ ایک بہت ڈیل پارٹ 2 آپ اسے کہہ سکتے ہیں. نہیں یہ قومی مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے یا کیا ہے؟ سر یہ قومی مفاد میں ہی ہو رہا ہے, اس میں قومی مفاد جو ہے وہی سامنے رکھا جائے گا, اور اس میں اور پیچھے شریفوں کا مفاد ہوگا کہ ہمارے مقدمے ختم کر رہے ہیں, ہمیں پلی بارگن جو نہ دینا پڑے, پیسہ نہ دینا پڑے, ہمیں کس طریقے سے مریم نے ابھی باہر جانا ہے, شہباز شریف سر وہ نیب نے درخواست دے دی ہے, آگے مسئلے ہیں, آگے بات کرتے ہیں. سر وہ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں, اور اس کے بعد جب چیزیں بیٹھیں گے لوگ, جانے پہچانے لوگ اور انجانے لوگ, اور پیسے تو آنے لگے ہیں, ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, پیسے تو تو اربوں روپے آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہوگا وہی جو ہونا چاہیے. اچھا یہ الیکشن کمیشن کا جو نام فائنل ہوگا وہ بھی قومی مفاد میں بہترین نام فائنل ہوگا, آرمی ایکٹ میں بھی امینڈمنٹس ہوں گی, اور الٹیمیٹلی شریف فیملی کو بھی کچھ رعایتیں ملیں گی. آپ دیکھیں مزید رعایتیں ملیں گی جی. ابھی دیکھیں نا مریم ابھی جیل میں ہے, شہباز شریف کی ٹیٹیاں اور سامنے آ رہی ہیں, میں ضمانت پر ہے لیکن پاکستان میں ہے, ای سی ایل پہ ان کا نام ہے, اور اس کے بعد حمزہ شہباز ہیں یہاں پر, اور بے تاشا کیسز ہیں. ان کی جائیدادیں چھوڑ دی جائیں گی جو منجمد کی گئی ہیں, جو پکڑی گئی ہیں. وہ تو آج لاہور ہائی کورٹ نے تو میرا خیال ہے اس پہ شاید فیصلہ اناؤنس نہیں کیا, آج کرنا تھا شاید. واپس آنے کی اجازت ملے گی سلمان شہباز کو, آئیں گے, آئیں جی اپنا کاروبار دوبارہ چلا لیں, کچھ نہیں کہا جائے گا. یہاں سے جہاں وہ پہنچے وہاں سے واپسی اتنی جلدی نہیں ہے, وہاں سے واپسی اتنی جلدی نہیں ہے. ہاں جو یہاں لوگ رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے ڈسکشنز ہو سکتی ہیں, اور ان کے سارے جائیدادیں, دولت, پیسہ, فیکٹریاں, ملیں, ان کا کیا بن سکتا ہے؟ سر یہ اب ڈسکس ہوگا, یہ چیزیں الٹیمیٹلی سامنے آئیں گی. کچھ ملک کو دیا جائے گا, پیسہ تو آ رہا ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی ملے گا, کچھ نہ کچھ ان کو رعایتیں بھی ملیں گی, اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں سے بھی ہوگا. آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں رولا ڈال رہی ہے اور اس میں کچھ نہیں کر رہی, تو ان کو کہا گیا کہ جب تک جب تو موضوع حالات نہیں ہوتے نہ تو اسحاق ڈار صاحب آئیں گے واپس. اور نہیں انہوں نے نہیں آنا, انہوں نے آنا نہیں ہے. علی عمران میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آنا نہیں ہے, جو رائٹیں لینی ہے نا وہ یہی سے لینی ہے. واپس آنے کی بات بھول جائیں, جانے کی بات جو ہے نا اس کو آپ بات کریں. سر یہ مریم صاحبہ کب جائیں گی, حمزہ شہباز کب باہر آئیں گے اور کب باہر جائیں گے, یہ معاملہ ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو پنجاب اسمبلی کے وہاں پہ چیئرمین کب وہ بنتے ہیں, جو جس طرح ڈوگر صاحب نے بتایا کہ سامنے تو یہی چیزیں ہوں گی کہ جناب آرمی ایکٹ کے حوالے سے وہاں پہ گڈی گڈی کی خبر آ جائے گی, وہ کہ بالکل نواز شریف صاحب نے کہہ دیا بالکل قومی مفاد میں یہ جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے ہمارا کنسنسس ہے, عمران خان بے باوجود اس کے کہ اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کا رویہ ٹھیک نہیں, وہ نہیں چاہتا, لیکن ہم پھر بھی اس کے لیے قومی وسیع تر مفاد کی خاطر ہم ساتھ ہیں, اور یہ امینڈمنٹ ہم کریں گے بلا مشروط. اچھا یہ معاملہ ہوگا. اور الیکشن کمیشن بھی آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیے لندن پلان کے فوراً بعد چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی بھی ہو جانی ہے, اور الیکشن کمیشن کے اندر سے ہی ہونی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں.
یہ صرف ایک بڑی خبر ہے بابر بھاؤ تاؤ بڑھانے کی بات ہے. یہ جو لوگوں کو بلا کے وہاں پہ ایک بیٹھک لگائی جا رہی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی رعایتیں دی جائیں. یہ سارے لوگ آج بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں. ایک شو آف کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر ہمارا قبضہ ہے, آج بھی پارٹی ہمارے آنا نہیں ہے, کنٹرول میں ہے. ابھی تک کیوں آئیں گے؟ پاگل ہے, ادھر کیا کرنا ہے ان کا؟ سیاست کا کیا ہوگا؟ دوبارہ انہوں نے حکومت میں نہیں آنا. سیاست کے لیے ایک ڈرامہ لندن میں بیٹھ کے کر رہی ادھر تو آ نہیں سکتے, نہ آئیں گے. تو وہ لندن میں بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی پارٹی کے اوپر ہمارا ہولڈ ہے. تو شہباز شریف صاحب لندن میں چلیں علاج کے لیے ہیں. شہباز شریف صاحب میں عدالت میں موجود تھا, انہوں نے کہا کہ میں واپس لے کر آؤں گا بھائی کو, جناب جو ہی ڈاکٹر اجازت دے دیں گے. وہ خود وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے لے کے کیا گارنٹر ہے وہ ادھر بیٹھ کے. ڈاکٹر اجازت دیں گے نا, تو ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے. تو پھر ان کی سیاست اور پالیٹکس کا کیا ہوگا کہ فیوچر میں انہوں نے نہیں کرنی؟ یہ تو اپنی اگلی نسل کو تیار کر رہے تھے کہ اب انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. پوسٹر لگوائے جا رہے تھے, مریم نواز صاحبہ کے داماد کے پوسٹر لگائے, سارے میڈیا میں چلے گئے. سر میں نے خود دیکھے پوسٹر, لاہین منیر اگلا وزیر اعظم, جنید صفدر اگلا وزیر اعظم, نعرے لگائے جا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, مریم کا ٹویٹر خاموش ہے یا نہیں ہے؟ وہ مریم لاہور میں ہے یا نہیں ہے؟ مریم جاتی عمرہ میں بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیا مریم پولیٹیکل میٹنگ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ مریم کا بیانیہ کہاں پر گیا؟ میاں نواز شریف کا بیانیہ کہاں پر گیا؟ یہ ساری چیزیں کہاں پر گئیں؟ یار عقل مند واسطے اشارے کافی نے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں نے آپ نے غور نہیں کیا, میں نے کہا یہ ڈیل پارٹ 2 ہے, ڈیل پارٹ 2 ہے, مریم نواز صاحبہ کی ضمانت اور فردر چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. بابر ڈاکٹر صاحب نے آج بہت بڑی خبر بریک کر دی ہے, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہوگا, یوٹیوب پر بھی پروگرام ہوگا, تو آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں میں اس پر کیا ہوتا ہے. بریک سر, صرف اقتدار اور لوٹ مار. بریک کے بعد ملتے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کو ختم کرنے کے لیے اب نیب ایکٹیو ہو گیا ہے, اس کے بارے میں بات بریک کے بعد. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. جناب اسد کھرل صاحب کا پسندیدہ ڈپارٹمنٹ نیب, جس پر کھرل صاحب بھی کڑی نظر رکھتے ہیں, ان کی کارکردگی پر بھی, اور جہاں کمی ہو وہاں ذرا جھنجھوڑتے بھی ہیں اور سراہتے بھی ہیں. اب ان کو ہوش آ گیا ہے, مریم نواز صاحبہ کے خلاف ضمانت کی منسوخی درخواست سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے. اسد کھرل صاحب, یہ نیب کو خیال کیوں آیا ہے کہ مریم صاحبہ کے خلاف اب جانا ہے؟ بریک سے پہلے تو ہم نے بات کر لیا ہے کہ بابر صاحب کے پاس پکی اطلاعات ہیں کہ مریم صاحبہ شاید باہر جائیں گی, کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بہت سارے کیسز, بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی ہیں. اب اس میں نیب کو اپیل میں اس لیے جانا پڑا, اور جس حالات میں مریم صاحبہ کی بیل ہوئی اور اس وقت جو نواز شریف صاحب کی کنڈیشن جو سامنے آ رہی تھی, تو اس بیس پہ ایک سیمپتھی کا بھی, ایک ہمدردی کا بھی پہلو تھا. اب چونکہ یہ ساری چیزیں کھول کے سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی بالکل ٹھیک ہے, اور وہ جو سیمپتھی کی بنیاد پر نیب نے اپیل میں ایک تاخیر بالکل ٹھیک نہ کہیں, بیمار تو وہ ہیں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی جو اپیل کی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ اگر یہ اپیل نہ کی جاتی تو چودھری ٹائم بارڈ تو ہو سکتی تھی, لیکن چودھری شوگر مل کا جو کیس ہے نا, جو 2008 میں, جس میں مریم صاحبہ اس کی چودھری شوگر مل کا جو 47% جو شیئر ہولڈر تھی, اب یہ کیس آپ کو پتا ہے اس کا بھی انویسٹیگیشن, یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں. تو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, نیب یہ سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے یہ برعکس ہے فیصلہ. اور دوسری جانب جو ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو بیل کے دوران جو آبزرویشن دی گئی ہیں وہ ٹرائل کورٹ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں, اور اگر وہ نیب کا یہ سمجھتا ہے کہ اپیل میں نہیں جاتے تو دین جب یہ اس کیس کا احتساب عدالت کے اندر جو فیصلہ ہو رہا ہوگا تو اس میں مریم صاحبہ کو وہ فوائد اس کے مل سکتے ہیں, اور دیگر ملزمان کو بھی. لیکن تو اس لیے نیب نے یہ سمجھا. کھرل صاحب ایک مختصر یہ فرمائیے کہ مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں, ہائی کورٹ نے کہا کہ جی 47% شیئر آئے, اس میں کیس یہ تھا کہ باہر سے لوگ ہیں جن کو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے, فارنرز, وہ یہاں پر پیسہ یہ کہتے جی انویسٹ کرتے رہے, پھر انہوں نے اچانک شیئرز جو ہیں سارے مریم کے نام کر دیے اور لوگوں کے نام کر دیے بغیر کچھ لیے ہوئے. تو عدالت کہتی ہے اس سے اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس چیز سے. عدالت کا کہنا یہ مجھے یہ بتایا اسامہ صاحب, میں آپ یا ڈوگر صاحب اگر کوئی کمپنی بناتے ہیں تو اس میں مختلف اگر افراد ہوتے ہیں, تو باہر کے جو لوگ ہیں
آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پیسہ بھیجا تھا, انویسٹ کیا تھا, اس کو آپ نے ٹوپی گمانے کے لیے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, لیئرنگ بنانے کے لیے, وہ لوگ جو ہیں وہ پاگل نہیں ہے کہ آپ کو اربوں روپے دے دیں. آپ نے وہاں پہ پیسہ پہلے پار کیا, جب آپ نے پار کر لیا پیسہ تو اس کے بعد آپ نے عربی شہریوں کے ذریعے, وہ دبئی والے, ابو ظبی والے اور اس طرح برطانیہ کے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کے ذریعے آپ نے پیسے واپس, بیسیکلی وہ پیسہ تھا. کورٹ نے پوچھا کہ یہ جو 3 لوگ آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی چودھری شوگر ملز میں, باہر سے پیسہ بھیجا, تو کیا آپ نے ان کو پروو کیا ہے, کیا ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, کیا ان تک اپروچ کیا ہے, کیا ان کا انٹرویو کیا ہے, کیا اگر جب ان کا انٹرویو نہیں کیا, ان سے بات ہی نہیں کی, تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک لیکونہ تھا نیب کی انویسٹیگیشن میں. اب نیب سپریم کورٹ میں جا رہی ہے, تو یہ جو پوائنٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ نیب نے کیا ان سے ابھی کانٹیکٹ کیا ہے نہیں کیا. ناصر لوتھا صاحب نے تو 164 کا مجھے اسٹیٹ کے سامنے بیان بھی دیا, اور باقی دو جو ڈیٹیل بتائی کہ جناب اس طرح کی سارا, اور وہ کیسی بات ہے. لیکن وہی ناصر لوتھا صاحب اومنی گروپ میں زرداری صاحب کے فیک منی لانڈرنگ اور جعلی نوٹس میں, کورٹ میں نیب نے وہ پیش نہیں کیا اسٹیٹمنٹ, کورٹ میں نیب نے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں پیش کیا. جب کورٹ نے یہ پوچھا کہ ان کے پاس ہے, تو وہ جو ناصر لوتھا کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ وہاں ایمبیسی سے ویریفائڈ نہیں تھی, جس کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. کہ چاہیے یہ تھا کہ یہ وہاں ایمبیسی سے فورن منسٹری کے ذریعے سے وہ ویریفائڈ اسٹیٹمنٹ آتی, جو کہ نہیں تھی. باقی 2 لوگوں کی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, اس وجہ سے ان کا کیس ویک پڑا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اگر جاتے ہیں تو کیا نیب نے وہ جو لیکونہ تھے, وہ جو سوالات ہیں جو لاہور ہائی کورٹ نے اٹھائے ہیں, کیا وہ سوالات کے جوابات ان کے پاس ہیں, کہ انویسٹیگیشن کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. اور یہ ساری چیزیں اب جب وہ سامنے جائیں گے, جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی, تو تبھی پتہ چلے گا. سر ویسے وہ تو بڑی بنیادی غلطی تھی کہ آپ نے ایک پروسیجرل فلا اس میں چھوڑ دیا کہ ہائی کمیشن کے وہاں پر ہونا چاہیے کہ اس کا بیان ہے, اس کا جو مین آپ کہہ رہے ہیں جی مرکزی بندہ ہے جو اس میں سارا انوالو ہے, جو کہہ رہا ہے, جو اسٹیٹمنٹ خود بھی دے رہا ہے, وہ دینا بھی چاہ رہا ہے. لیکن اسامہ صاحب, جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ کیس چونکہ چلا گیا ہے, اور آپ کو وہاں پہ بیٹھے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب, اگر تو ان کی سربراہی میں یہ بینچ بنا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ تو کھال کی بال, اور جس طریقے سے کرمنل وہ ساری چیزیں کرمنلٹی اور سمجھتے ہیں, تو وہاں پہ جو چیزیں بڑے سخت ہیں سر, وہ تو وہاں پہ جو چیزیں سامنے آئیں گی, میرا خیال ہے کم از کم یہ ہے کوئی جس میں لیکوناز کی بات ہے نا, وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جو ایمبیگوٹیز رہ گئی ہیں جو نیب کے پارٹ پہ, میرا خیال ہے اس کا اب نیب کو موقع بھی مل جائے گا کہ وہ جو چیزیں اس میں, تاکہ یہ ٹرائل کے اندر یہ کیس جو ہے اگر ٹرائل میں جاتا ہے تو سکسیسفل اس میں پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. اس میں دیکھیں نا, ایک بات ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو پاناما کا فیصلہ آیا تھا 5 ججز اس میں تھے, تو یہی 2 ججز تھے, آصف سعید کھوسا صاحب اور جسٹس گلزار صاحب, جو اب اگلے چیف جسٹس ہوں گے, جنہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا نااہل ہے. ہر جگہ جھوٹ بولا میاں نواز شریف صاحب نے, یعنی پارلیمنٹ میں کچھ کہتے ہیں, عدالت میں کچھ کہتے ہیں, ڈاکومنٹس میں کچھ کہتے ہیں, وکیل کچھ کہتے ہیں, یہ خود بیان کچھ دیتے ہیں. جب کورٹ میں جائے گا تو وہ تو برداشت ہی نہیں کر رہے تھے, ایک جھوٹ پر ہے. لیکن نیب کی دیکھیں, نیب نے اب اس کی اپنے کیس کو انویسٹیگیشن آگے بڑھائی طریقے سے لڑنا ہے, اور ہائی کورٹ میں وہ اچھے طریقے سے نہیں لڑ سکی. نیب کی اس میں کوتاہیاں تھیں, اب آگے دیکھیں کہ کیا بنتا ہے, کہ نیب کی جو کوتاہیاں ہیں کیا انہوں نے دور کی ہیں یا نہیں کی. تو یہ نیب پر سر ساری ذمہ داری آ گئی. اب دیکھتے ہیں نیب کی کتنی تیاری ہے, ان کی پروسیکیوشن کی ٹیم اب کیسی ہے. کبھی تو نعیم بخاری صاحب بھی نظر آ جاتے ہیں, وہ بھی درخواستیں واپس لے لیتے ہیں. آخر میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کے لیے $1 ارب کا قرض انہوں نے منظور کر لیا ہے, شوق سے بچانے کے لیے کہ اچانک کچھ ہو جائے, بجٹری سپورٹ کے لیے. تو یہ پیسہ پاکستان کو ملے گا اور یہ طویل مدت کے لیے ہے, اور اس کے علاوہ $30 کروڑ توانائی کے شعبے کے لیے بھی ملیں گے, جو کہ 20 سال کے لیے ہیں اگر میں غلط نہیں میں نے پڑھا, اور یہ بھی کافی لمبے عرصے کے, شاید 7 سال کے لیے $1 ارب ہے. تو کل $1.3 ارب کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک قرض دے رہا ہے پاکستان کو. تو وقتی طور پر تو اس سے بہت بہتری آئے گی. جی بابر صاحب, اچھا آپ نے ایک ورڈ کہا کہ جناب بجٹری سپورٹ کے لیے, تعالی کوئی پکی خبر ہے یا یہ آپ نے ویسے ہی کہہ دی ہے؟ سر دیکھیں ابھی تک کنڈیشنز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں کہ وہ کن کنڈیشنز پہ دے رہا ہے. کیا وہ بجٹری سپورٹ ہے یا وہ کسی کسی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے دے رہا ہے, اور یا کس بنیاد پر دے رہا ہے, کنڈیشن سامنے نہیں آئی. آپ نے کہا بجٹری سپورٹ, اگر تو وہ بجٹری سپورٹ کے لیے دے رہا ہے تو پھر تو وہ آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گا سیدھا سیدھا. اب مجھے
نہیں پتا تاڑا چوہا کھڑا ہے. سر میں بتا رہا ہوں معیشت کے لیے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں جو شوق سر نہیں آپ بجٹری سپورٹ کا اسامہ صاحب مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ڈائریکٹ قومی خزانے میں آئے گا اور وہ بغیر کسی کنڈیشن کے آئے گا. ایک وہ ہوتا ہے جو کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے, اس میں سرٹن کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہ اسٹیپس لیں گے تو پھر آپ کو وہ پیسے دیے جائیں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جو شوقس آتے ہیں, کبھی ایک دم کوئی چیز کی قیمت اوپر چلی گی نہیں چلے گی, آپ کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت اچانک بہت بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, آپ کو سارا امپیکٹ ادھر ڈالنا پڑے گا اور اچانک سے کئی گنا بڑھ جائے گی جی قیمت پیٹرول کی, گیس کی, بجلی کی, تو اس کو وقتی طور پر ایک ریلیف لوگوں کو فراہم کرنے کا آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی پوری اکانومی ایک دیکھیں کیش فلو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی یہ بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو بھی کافی ریلیکسیشن دے رہی ہے, ایف بی آر بھی دے رہا ہے, جو ہے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ کی بڑھ رہی ہیں, لوگوں کے پاس نئی ملیں لگانے کے لیے پیسہ کم پڑ گیا ہے, بینک جو ہے وہ ہائی ریٹ انٹرسٹ ریٹ پہ چل رہے ہیں تو کچھ اس کے لیے انٹرسٹ کو بھی کم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی جو میکرو لیول ہے اس میں تو بہت اچھے انڈیکیٹر آ رہے ہیں, لیکن مائکرو لیول پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کی میں نے آج کئی لوگوں سے بات کی, انہوں نے جو وہ بقول حکومتی لوگوں کے دو وجوہات ہیں. آپ کے پھل سبزیاں ٹماٹر جب شارٹیج ہوتی تھی تو انڈیا سے آ جاتا تھا. اب کشمیر ایشو کی وجہ سے انڈیا کا بارڈر بند ہے, ایران پر پہلے ہی سینکشنز ہیں, بینکنگ چینل ہے کوئی نہیں ہے, تو ایران سے بھی اس طرح سے تھوڑا بہت تو خریدا جا سکتا ہے لیکن بڑے لیول پہ چیزیں نہیں خریدی جا سکتی. تو آپ کے بارڈر کے دونوں طرف کنسٹرینٹس آ گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں جو ہیں ان کی شارٹیج بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھی ہے, پیٹرول کی قیمتیں ہیں, اس کے بعد یہ ساری چیزیں ان کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے. آج جو میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب نے جو مہنگائی پہ میٹنگ کی اس میں تو یہی ہے کہ جی کہ 3 سال بعد مشکل گزریں گے, لیکن آپ اچھی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے, گڈ گورننس کے ذریعے سے ڈنڈا دیں, ڈی سی او ڈپٹی کمشنر کو ڈنڈا دیں ڈسٹرکٹ لیول پہ کہ وہ وہاں پر چیزیں سستی کروائیں, انفلیشن کو ختم کروائیں. تو یہ جو اچھی گورننس ہے اب اس سے کم ہو سکتا ہے. تو آج چیف سیکرٹری جو ہے پنجاب کے, انہوں نے بھی ایک ڈی سیز کو بلایا, کمشنر کو بلایا اور ان سے کہا جی کہ میں خود وزٹ کروں گا اور ذرا یہ جو منافع خوری ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. سر میں گیا تو اس کا کوئی امپیکٹ آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے. سر میں عرض کروں, میں گیا کچھ چیزیں لینے سودا وغیرہ گھر کے لیے, تو وہاں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی گھی کیوں نہیں ہے. تو اس نے لڑکے نے کہا وہاں اس اسٹور پر کہ جی گھی والے کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت جس ریٹ پر کہہ رہی ہے ہم نہیں بیچیں گے, لہٰذا سر حکومت نے کہا کہ 20 روپے کم پہ بیچیں. اب مسئلہ یہ کہ پام اولیو کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, انٹرنیشنل ریٹ بڑھ گیا ہے. تو سر اب یہاں پر چیف سیکرٹری کیا کریں گے بیچارے, وہ کس طرح ان کو مجبور کریں گے کہ بھائی بیچیں؟ اسامہ صاحب کر سکتے ہیں. اب گھی مل سے تیل تو باہر آنا ہی ہے. اسامہ صاحب جتنا انہوں نے منافع کما لیا, جتنی ذخیرہ اندوزی کر کے جو منافع خوری کی ہے, یہ کارٹلائزیشن بن چکی ہیں. گھی کے حوالے سے, آئل کے حوالے سے, شوگر, سیمنٹ کے حوالے سے, شوگر کے حوالے سے, تو یہ پراپر ایک کارٹلائزیشن ہے. اور جب تک آپ مونوپلی پالیسی ان کے تحت جو مسابقتی کمیشن ہے وہ کیا کر رہا ہے, آپ دیکھیں جو آپ کا ٹیلی کام سیکٹر ہے, موبائل کمپنیاں, ان کا ایک کارٹلائزیشن ہے. آپ کی سیمنٹ فیکٹری ہیں, ان کا ایک کارٹلائزیشن ہے. سیمنٹ فیکٹری پہ سیمنٹ پہ خرچہ کتنا آتا ہے اور بوری کتنے کی بک رہی ہے. اس طرح کھاد کے حوالے سے آپ کی کارٹلائزیشن ہے. پھر آپ کا جو گھی اور یہ جو آئل ہے اس کے حوالے سے کارٹلائزیشن ہے. شوگر مافیا ہے. تو آپ کے ملک کے اندر یہ جو ساری کارٹلائزیشن ہے, اس کو اگر آپ بریک کر دیں, اس کو اگر آپ توڑ دیں, وہ تو ڈنڈے سے قیمتیں آدھی پہ آ سکتی ہیں. منافع کی اگر دیکھیں, یعنی آپ گڑ دیکھ لیں, یعنی وہ 150-200 سپلائی روک لیں گے تو پھر کیا ہوگا, قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. میں آپ کو گڑ سپلائی روک دی گھی کی, گنے سے جو گڑ بن رہا ہے وہ بک رہا ہے آپ کا 150 پہ غالباً, اتنا کافی مہنگا ہے, چینی سے ڈبل ریٹ آلموسٹ. تو گنا جب آپ دیتے ہیں جا کے ان کو شوگر ملوں کو, ایک تو کسانوں کو سی پی آر تھماری کاغذ کی پرچیاں, پھر اس کے بعد وہ پیسے قسطوں میں دیتے ہیں, جس طرح بھکاریوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اور ملوں والوں نے باہر ایجنٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں. اسامہ صاحب ملوں والوں نے پیسے دے کے, تو اگر 120 روپے گنے کا ریٹ ہے تو وہ کہتے ہیں 60 روپے نگد لینے ہیں. وہ بچارے 60 روپے میں دینے میں 3 سال لاتے ہیں. جو بات پھر گنے کی ٹرالیاں وہاں پہ کھڑی کر دی جاتی ہیں لیکن تاکہ وہاں پہ خشک ہو.
اس کی کم وزن کم ہو, مطلب ہر طریقے سے لوٹتے ایک چیز جو ہے نا, یہ اور چینی کی قیمت کہاں ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے مہنگائی پہ قابو پانا. اچھا پروونشل گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ڈنڈا یوز کریں, اس وسیم اکرم پلس جو ہے وہ تو ان سے تو میں ایکسپیکٹ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے فی الحال جو چیف سیکرٹری لگائے ہیں, جو آئی جی لگائے ہیں, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم خود ڈسٹرکٹ کا وزٹ کریں گے, ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے کہا کہ ڈنڈا اٹھا لو. اور دیکھیے اگر پرائس کنٹرول کمیٹیاں صحیح ہو جائیں تو وہ چھاپے ماریں, لیکن یہ ہے پیسے بنانے کے لیے نہیں. اگر ریٹ لسٹ یا ویزا کروائیں, اس کو انشور کریں, تو کیسے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں گھی نہیں بیچیں گے, کتنے دن نہیں بیچیں گے؟ الٹیمیٹلی جو اتنا اربوں روپے کا منافع کمایا ہے, اگر کم منافع گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی منافع نہ کمائیں, کم منافع کمائیں, لیکن وہ اس پہ نہیں آ رہے. سر اگر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ نہ چاہے تو گھی مل سے باہر گھی نکل نہیں سکتا, گھی آپ کی ڈسٹرکٹ کو کراس نہیں کر سکتا. کیا جس ڈسٹرکٹ میں گھی ملے ہیں, کیا اس ڈسٹرکٹ میں بھی قیمتیں کم نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہیں. اسامہ صاحب یہ صرف ڈنڈا چاہیے, گورنر چاہیے اور بل چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو عمران خان دیے وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے دیکھ کر سوچ سمجھ کر یہ کیا ہے, اور اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان کی تاریخ میں کبھی تبدیلی نہیں آئی, بیوروکریسی میں جو آئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک پرائس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. अब पता चला. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.